नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले और उसके स्टेज से आजकल आपके सामने 7 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 पहले प्रोग्राम मजहबी नौइयत के हैं, यानी कि पहला प्रोग्राम है कुरान पाक की तफसीर, दूसरा प्रोग्राम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तीसरा प्रोग्राम है ईमान और उसकी शाखें। इसी तरह अगले 3 प्रोग्राम हैं वो मेरी लिखी हुई किताबों से मुतल्लिक़ हैं। पहला प्रोग्राम है जदलियाती लिबरलिज़म का ख़ुलासा, दूसरा प्रोग्राम है मेरी दूसरी किताब लिबरल निज़ाम हयात का ख़ुलासा हकीकी आज़ादी की सूरत में, तीसरा प्रोग्राम मेरी तीसरी किताब लिबरल निज़ाम हुकूमत का ख़ुलासा। ये 6 प्रोग्राम आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और 7वां प्रोग्राम आपके सामने जो पेश किया जा रहा है वो है जदलियाती लिबरलिज़म, मेरी दी हुई थ्योरी, पूरी दुनिया को मैंने जो गैर इल्हामी मज़हब दिया है दुनिया के तमाम इंसानों को, उसको भी मैं बयान कर रहा हूँ आप हजरात के सामने। सो अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस वक्त जो प्रोग्राम आपके सामने पेश खिदमत है वो है लिबरल निज़ाम हयात, मेरी किताब लिबरल निज़ाम हयात या हकीकी आज़ादी का एपिसोड नंबर 14। इससे पहले हकीकी आज़ादी के या अपनी किताब लिबरल निज़ाम हयात के 13 एपिसोड में आपके सामने रख चुका हूँ। आज आपके सामने उसका 14वां एपिसोड रखना मतलूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले चंद एपिसोड्स में हमने मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र को तलाश किया है और मुतवाज़न तरीक़ेकार को तलाश किया है और आपको पता है कि मैंने यानी मोहम्मद असलम ढूडी ने अपना अख़ज़ करदा, अपना तैयार करदा, अपना तख्लीक करदा और अपना वज़ा करदा मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र और मुतवाज़न तरीक़ेकार दोनों ही तलाश किए हैं ताकि हम समाजी मसाइल को हल कर सकें। अब हमारे सामने मसला क्या है? हमारे सामने मसला है कि आज़ादी क्या है और कहाँ है और उसको हम कैसे तलाश करें, उसको हम कैसे पाएँ, ये हमारे सामने मसला है। तो अब इस मसला को हल करने के लिए सबसे पहले हम मसला का इंतखाब तो हमने कर लिया है, अब हम इस पर मुतवाज़न तरीक़ेकार का इतलाक़ करेंगे। मुतवाज़न तरीक़ेकार, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अब हम मुतवाज़न तरीक़ेकार का इस पर इतलाक़ करेंगे। तो मुतवाज़न तरीक़ेकार के इतलाक़ के मैंने आपको बताया था कि 2 मराहल हैं। मुतवाज़न तरीक़ेकार के 2 मराहल हैं। पहला मरला तो है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र का इतलाक़, पहले तो हम उसको तलाश किया था ना, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र को तलाश किया, अब उसका इतलाक़ कर रहे हैं। मुतवाज़न तरीक़ेकार में सबसे पहला स्टेप जो है वो है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र का इतलाक़ और दूसरा इसका कदम जो है वो है कानून फ़ितरत की तलाश या कवानीन फ़ितरत की तलाश। ये 2 ही मराहल हैं हमारे पास जो है ना। मुतवाज़न तरीक़ेकार के मैंने जो तलाश किए हैं, मुतवाज़न तरीक़ेकार के 2 ही मराहल हैं। पहला मरला है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र का इतलाक़ और दूसरा मरला है कवानीन फ़ितरत की तलाश। तो अब सबसे पहले हम मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र का इतलाक़ करेंगे, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र को यहाँ लागू करेंगे, इसका इतलाक़ करेंगे। तो हमारे पास मसला है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी कहाँ है और ये कैसी है, इसको हमने तलाश करना है, इसको हमने पाना है। तो मोहम्मद असलम ढूडी का यानी मेरा तख्लीक करदा मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र, उसका यहाँ हम इतलाक़ कर रहे हैं। मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र किसी भी किस्म की जानबदारी से हमें रोकता है।
اپنے آپ کو ہم نے متوازن کرنا ہے، ہم نے اپنے جذبات کو متوازن کرنا ہے، نہ دائیں طرف جذبات کو لے جانا ہے، نہ گھسیٹ کے جذبات کو بائیں طرف لے جانا ہے۔ ہم نے اپنے جذبات کو متوازن کرنا ہے، اور متوازن طرز فکر ہمیں کسی بھی قسم کی جانبداری سے مکمل طور پر روکتا ہے، اور اس کے اطلاق سے جذباتی توازن کی فضا میسر آتی ہے۔ ہم جذباتی طور پر متوازن ہو جاتے ہیں۔ جذباتی توازن سے باقی ماندہ جو آٹھوں مراحل ہیں کہ قوانین فطرت کی تلاش کے، ان کو حل کرنا یا ان کو طے کرنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پہلا مرحلہ تھا ہمارا کہ ہم نے ایک متوازن طرز فکر جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ طرز فکر جو ہے یہ میرا اپنا تلاش کردہ اور وضع کردہ ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے قوانین فطرت کی تلاش۔ قوانین فطرت کی تلاش، اب قوانین فطرت کی تلاش جو ہے یہ 9 مراحل پر مشتمل ہے، اس کے 9 مراحل ہیں۔ یا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قوانین فطرت کی تلاش کے 9 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کسی مناسب طرز فکر کا استعمال ہے۔ تو مناسب طرز فکر کا استعمال ہم کر چکے ہیں، ہم اسے لاگو کر چکے ہیں مناسب طرز فکر کو، اور وہ ہے متوازن طرز فکر جو ہمارا اپنا وضع کردہ ہے، ہمارا اپنا تخلیق کردہ ہے، ہم اس کو لاگو کر چکے ہیں۔ اگلا اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے متوازن مشاہدہ۔ متوازن مشاہدہ، متوازن مشاہدہ کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 عناصر ہیں۔ متوازن مشاہدہ کے 3 عناصر ہیں۔ تو ان 3 عناصر میں شامل ہیں، پہلے تو جگہ شامل ہے، سپیس، اور دوسرا اس میں وقت شامل ہے، ٹائم، اور تیسرا اس میں میٹر یعنی مادہ شامل ہے۔ اب ہم ان تینوں عناصر کا جو ہے جائزہ لیں گے، اور ہم اپنے جو ہے ہمارا یہ مسئلہ آزادی کیا ہے اس کے لیے ہم ان تینوں کا مشاہدہ کریں گے، یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اپنے حواس خمسہ سے ان کا جائزہ لیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ہم لیں گے جگہ کو، سپیس کو۔ تو سپیس کے لیے ہم پورا کرۂ ارض یعنی پوری دنیا جتنا بھی کرۂ ارض ہے، ہم مشاہدہ کے طور پر یہ سارے کا سارا کرۂ ارض جو ہے وہ لیں گے اس مشاہدہ میں، اس لیے کہ آزادی کا حصول دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش اور آرزو ہے۔ جی ہاں، کوئی ایک قوم اس کی آرزو نہیں رکھتی کہ ہم پاکستانی تو آزاد ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی باقی اقوام جو ہیں ان کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر قبیلہ، دنیا کا ہر خاندان، دنیا کا ہر ملک، بلکہ ہر فرد آزادی چاہتا ہے۔ جی ہاں، تو آزادی کی تڑپ جو ہے وہ ہر ذی روح کے اندر موجود ہے، خواہ وہ انسان ہے یا وہ جانور ہے یا وہ پودا ہے، حتیٰ کہ پودے بھی آزادی چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بعض پودے ایسے ہیں ان کو آپ یوں انگلی ہاتھ لگا دیں نا، ایسے انگلی لگا دیں تو وہ ان کے پتے آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ وہ ان کے اندر احساس کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، قوت حس بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو آزادی کی تڑپ جو ہے وہ نہ صرف جانوروں میں ہے، انسانوں میں ہے، بلکہ پودوں میں بھی۔ تو اس طرح ہم جو ہے نا یہ ہمارا مشاہدہ جو ہے نمبر 1 پہ ہمارا جو مشاہدہ ہے اس میں ہم سب سے پہلا سٹیپ لے رہے ہیں جگہ۔ تو جگہ میں ہم پوری کی پوری یہ جو ہے زمین کرۂ ارض ہے، ہم اس کو لیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے نکل کر، اس سے بھی آگے چل کر ہم پوری کی پوری کائنات کو بطور جگہ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا مشاہدہ جب ہم کرتے ہیں تو کائنات میں ہمارے پاس جو ہے وہ کہکشائیں بھی آتی ہیں، سیارے بھی آتے ہیں، اور جناب ستارے بھی آتے ہیں، بہت سا نظام ہے، اور اس لیے لیں گے کہ کائنات میں انسان ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کائنات ان کی طرف کائنات میں انسان جو ہے ان کی طرف قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے۔ چاند کو تو تسخیر کر چکا ہے انسان، چاند کو تو انسان نے تسخیر کر لیا، باقی تو اگلے ستاروں کے اندر تو ہر وقت ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، ان تک تو پہنچنا مشکل ہے۔ اب چاند تک پہنچنا آسان تھا، اب زورا تک بھی انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، مریخ تک بھی انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دن دور نہیں کہ جب انسان مریخ تک پہنچ جائے گا، زورا تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ سیارے اتنے گرم نہیں ہیں، یہ قدرے ٹھنڈے ہیں، یہاں تک انسانی قدم پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں پر بہت بیش بہا جو ہے خزانے ہیں معدنیات کے، جن کو انسان تلاش کر سکتا ہے اور وہاں وہ رہائش بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جگہ کے لیے ہم پوری کائنات کو لیں گے،
نہ صرف کرۂ ارض کو لیں گے بلکہ پوری کائنات کو لیں گے، جس میں ستارے بھی شامل ہوں گے، سیارے بھی شامل ہوں گے، کہکشائیں بھی شامل ہوں گی، پوری کی پوری کائنات، یعنی پوری کی پوری جو ہے مطلب ہے کائنات ہے، اس کو ہم لیں گے بطور جگہ کے۔ تو آگے ہمارے پاس دوسرا مشاہدے کا دوسرا سٹیپ یا دوسرا عنصر جو ہے وہ ہے وقت۔ جگہ کا تو ہم نے انتخاب کر لیا کہ جگہ کے لیے ہم نے پوری کائنات کو لے لیا ہے، اب ہم آگے لیں گے وقت۔ ہمارے پاس دوسرا اس کا عنصر ہے وقت، مشاہدہ کا، متوازن مشاہدہ کا۔ یہ متوازن مشاہدہ کے تین جو عناصر ہیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب آگے ہمارے پاس وقت آتا ہے تو یہ مشاہدہ جو ہم کر رہے ہیں آج مورخہ آج 31 تاریخ مئی کی، تو آج مورخہ 31 مئی 2022 کو روبہ عمل آ رہا ہے، یعنی آج 22 تاریخ کو، مئی کی 31 تاریخ ہے، 22واں سن ہے، یہ 2022 ہے۔ آج یہ مشاہدہ ہم شروع کر رہے ہیں اور روبہ عمل یہ مشاہدہ آ رہا ہے، لیکن یہ تا ابد جاری رہے گا، یہ مشاہدہ تا ابد جاری رہے گا۔ اس مشاہدہ میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہے گی، جی ہاں، اس مشاہدہ میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہے گی، اور وقت جیسے جیسے کرۂ ارض کے طبعی حالات کو بدلے گا، جغرافیائی حالات کو بدلے گا، ماحولیاتی حالات کو بدلے گا، حیاتیاتی، لسانی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی خد و خال کو، حالات و واقعات کو بدلے گا، تبدیل کرتا رہے گا۔ اس مشاہدہ کے جو اخذ شدہ نتائج ہیں اور جو نظریات ہیں، جو قوانین ہیں اور جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی بدلتے رہیں گے، جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے کہ مصنف محمد اسلم ڈھونڈی کا، یعنی کہ میرا جو خیال ہے، میرے خیال کے مطابق کائنات میں سوائے تبدیلی کے، سن لیں یہ، کائنات میں سوائے تبدیلی کے کوئی شے حتمی نہیں۔ لمحہ بلمحہ ہر لمحہ کائنات بدل رہی ہے، کائنات کی تمام چیزیں بدل رہی ہیں۔ میں جب آپ کو اپنا قانون تبدیلی اس کی تشریح کروں گا، وضاحت کروں گا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کائنات میں کوئی بھی شے حتمی نہیں ہے سوائے تبدیلی کے۔ یہ بات ذہن نشین کر، تبدیلی ہی ایک ایسی شے ہے جو آج بھی ہے، کل بھی تھی، گزرے کل کو بھی تھی، اور آنے والا کل کو بھی یہ موجود رہے، قیامت تک تبدیلی موجود رہے۔ تبدیلی کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، جی ہاں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کائنات کو ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک تبدیلی کا عمل جاری رہے گا۔ پہلے بھی تبدیلی ہوتی رہی ہے، آج بھی تبدیلی کا عمل جاری ہے، آئندہ بھی یہ جاری رہے گا۔ اس لیے ہمارے اخذ کردہ جو مطلب ہے قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ وہ بدل سکتے ہیں، ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے آزادی کی تلاش کے لیے ہم نے جو مراحل طے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے جو ہے ایک مناسب طرز فکر یعنی کہ متوازن طرز فکر کا اطلاق کر لیا ہے، اور نمبر 2 ہم نے مشاہدہ جو ہے وہ شروع کر لیا ہے۔ مشاہدہ کے پہلے 2 عناصر جو ہیں جگہ اور وقت، ان کو ہم نے لاگو کر لیا ہے۔ جگہ کے طور پر ہم نے پوری کائنات کو لیا ہے، اور وقت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا کہ آج 31 مئی کو یہ ہم مشاہدہ شروع کر رہے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، تا ابد یہ جاری رہے گا، اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ آگے ہمارا تیسرا مرحلہ اس میں اپنے مادہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یعنی کہ متوازن مشاہدہ کا تیسرا عنصر جو ہے وہ ہے مادہ۔ متوازن مشاہدہ کے 3 عناصر میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ متوازن مشاہدہ کا پہلا عنصر جو ہے جگہ ہے، دوسرا عنصر وقت ہے، اور تیسرا عنصر ہے مادہ۔ 2 عناصر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب وقت کی کمی کے باعث تیسرا جو عنصر ہے مادہ، اس پر میں انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں، یعنی کہ جو ہمارا 15واں ایپیسوڈ ہوگا وہ متوازن اس کا حقیقی آزادی کا یا نظام حیات، لبرل نظام حیات کا 15واں ایپیسوڈ جو ہوگا، کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو ہے مادہ، یعنی اس کا تیسرا عنصر جو ہے متوازن اپنے طریقہ کار کا، اس کا تیسرا عنصر مطلب متوازن مشاہدہ کا تیسرا عنصر جو ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہے تو آج وقت کم ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔